And Assalamu alaikum. Welcome to my most favorite topic of the English literature period, that is the romantic age. इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कितना प्यारा एज हो सकता है. ये एज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें मेंटल पीस की बात की गई है, इंडिविजुअल की बात की गई, इंसान की बात की गई है, एक दूसरे को हॉनर देने की बात की गई है, खुल के जीने की बात की गई है. नॉट लाइक द प्रीवियस पीरियड जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स थे और हर तरफ से बंदा इंसान जो है वो जकड़ा हुआ था. यहाँ पे ऐसा नहीं है. इस एज को हम टैली करेंगे बाकी प्रीवियस एजेस से, और इसको हम थोड़ा सा सुकून से पढ़ेंगे क्योंकि ये बाकी एजेस की तरह नहीं है जो मैंने सरसरी पढ़ाया. यहाँ पे हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेस. इससे सवाल आ सकते हैं. वंस वी आर डन विद दिस एज, इसके जो मेजर पॉइंट्स हैं उन पे हम अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे. तो बिना टाइम लिए हम शुरू करते हैं द रोमांटिक एज. इसको आप देखिए, इसका टाइम पीरियड इज फ्रॉम 1798 टिल 1837 और ये इसका पार्ट 1 है. हम इसके इंट्रोडक्शन पे पहले जाते हैं. बड़ी तसल्ली से और सुकून से आपने बिल्कुल इसको समझना है. इसके इंट्रोडक्शन में आप देखिए लिटरेरी मूवमेंट. अच्छा, ये चीज़ें मैं लिख इस वजह से रहा हूँ, ये सारी ऐसी बातें जो मैं ज़ुबानी कर सकता हूँ और आपको शायद समझ भी आए. आपको सिर्फ ये बताना है कि आपने ये वाले पॉइंट्स अपने साथ नोट करने हैं ताकि आपको नोट करने में आसानी हो. आपको ये नहीं हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप लिख रहे. नो, जो मैंने लिखा वो आपने यही लिखना है और इसी से आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा. सो ये क्या था द रोमांटिक एज? ये एक लिटरेरी मोमेंट था, एक मोमेंट था और वो लिटरेरी मोमेंट था. और इसने किस चीज़ पे फोकस किया? एम्फसाइज्ड ऑन इमोशन, जज्बात पे, आपकी इमेजिनेशन, जो आपके ख्यालात. इससे पहले किसी ने इमेजिनेशन की बात नहीं की कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या इमेजिन कर रहे हैं. नेचर की बात हो रही है, कुदरत की बात हो रही है, जो एवरीथिंग अराउंड यू जो अल्लाह ने पैदा किया हुआ है उसकी बात की जाएगी. इंडिविजुअलिज्म की बात होगी, यानी यू आर एन इंडिविजुअल, यू आर एन आइडेंटिटी. तो आप क्या सोच रहे हैं उसकी बात जो होगी वो इस वाले एज में आपके साथ होगी. एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस पे बात इस एज में की गई है, जो कि हम इंशाल्लाह समझेंगे. अच्छा, अब ये इमर्ज कैसे हुआ? हर एज जब शुरू होती है कुछ चीज़ें उसके पीछे होती हैं. सो इमर्ज एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रैशनलिज्म. अच्छा, ऐसा नहीं है कि एक दिन आप जो हैं सो गए और अगले दिन अंग्रेज़ जब उठे सुबह से रोमांटिक एज स्टार्ट हो गए थे. नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें जो हम आगे पढ़ रहे हैं. लेकिन ये एक रिएक्शन था किस चीज़ के ख़िलाफ़? रैशनलिज्म, जो हर एक चीज़ को रैशनल लेके चल रहे होते थे. ऑर्डर एंड स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द न्यू क्लासिकल एज. इससे पहले हम न्यू क्लासिकल एज पढ़ चुके हैं. वहाँ पे जो जो रूल्स थे, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियाँ वहाँ पे भी आ रही थी. लेकिन इसका आप देखिए न्यू क्लासिकल, इसमें हमारी बात हो चुकी है. तो उसमें जो हर एक चीज़ को अपने रैशनल से लीड करना था, एक प्रॉपर ऑर्डर होता था, स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे. ये एज जो है रोमांटिक एज, ये उसके रिएक्शन में आई है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि 2+2 इज़ नॉट नेसेसरी टू बी 4. 2+2 आपका 5 भी हो सकता है, आपका 10 भी हो सकता है. तो ये एज इस चीज़ के बारे में बात कर रही है. देन इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, आपने सिर्फ इंट्रोडक्शन में ये बताना है कि एक लिटरेरी मोमेंट थी जो कि 1798 से स्टार्ट हुई है. वो लिरिकल बैलेड वाला वो आगे आ रहा है. पिछले लेक्चर में हमने थोड़े से इसके हिंट्स मैंने आपको दिए हुए थे. और ये इमेजिनेशन, इमोशन, इन सारी चीज़ों पे जो है वो बात कर रहा होगा. और ये एक रिएक्शन था न्यू क्लासिकल की, जो ये वाली ट्रेड्स थी इसके खिलाफ. ये आप इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन में लिखेंगे. उसके बाद आएगा हाउ डिड रोमांटिक एज स्टार्ट. ये मतलब प्रॉपरली स्टार्ट कैसे हुआ? तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एज आपको इंट्रोड्यूस करवाया. सो इट डिड नॉट स्टार्ट सडनली, रिजल्ट ऑफ मेजर पॉलिटिकल, सोशल, फिलोसफिकल एंड लिटरेरी चेंजेस इन यूरोप. ये जिससे मैंने पहले बताया था कि ऐसा नहीं कि एकदम से बस स्टार्ट हो गया आज से लाइक 1798 से जो आपको रोमांटिक एज स्टार्ट. नहीं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं. यानी आप देखिए यहाँ पे बहुत मेजर पॉलिटिकल, सियासी, सोशल, फिलोसफिकल एंड लिटरेरी चेंजेस,
یہ ساری چینجز جب ہوئی تو اس کی پاداش میں وی گاٹ دا رومانٹک ایج. اب یہ ایسے اب یہ جو میں نے یہاں پہ اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ اسٹارٹ ہوئے تو وہ آگے جا کے میں پروف کروں گا. اب ریئیکشن اگینسٹ دا نیو کلاسیکل ایج جو کہ آپ کی تھی 1660 سے لے کر 1798 تک. یہ 2 پوائنٹ اس کا 2.1 ہے, آپ اس کو دیکھیں. اب میں یہ آپ کو ایکسپلین کرتا رہوں گا کہ یہ آیا کیسے. سو نیو کلاسیکل ویلیو جو آپ کا نیو کلاسیکل ایج تھا وہ کس چیز پہ فوکس تھا, کس چیز کو ویلیو اس نے دیا تھا؟ لاجک کو. ہر ایک چیز پراپر منطق سے ہوگی, کوئی چیز ایسے آؤٹ آف نو ویئر نہیں ہوگی. دین آرڈر, بیلنس اینڈ سیٹائر, ان چیزوں پہ انہوں نے بات کی ہوئی تھی جو اوپر ہم بات کر چکے ہیں اس پر. اور رائٹرز لائک الیگزینڈر پوپ اینڈ جان ڈرائیڈن فوکسڈ آن رولز, اسٹرکچر اینڈ انٹلیکچوئل ریزننگ. ان چیزوں پہ ان حضرات نے بڑا فوکس کیا تھا اور وہ اپنی ایج میں اپنے ٹائم میں صحیح تھے. ان کا ایک نام تھا, ان کو بڑا سراہا گیا اس چیز پر. لیکن اب ٹائم چینج ہو رہا ہے, اس میں سال گزر رہے ہیں, نئی جنریشن آ رہی ہے. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جنریشنل گیپ ہوتا ہے جب ٹائم چینج ہوتا ہے. سو وائل رومانٹک رائٹرز بلیوڈ, اب جو رومانٹک ایج کے جو رائٹرز ہیں وہ کس چیز پہ بلیو کر رہے تھے؟ پوئٹری شوڈ کم فرام اسپونٹینیس ایموشنس, کہ جو آپ کی شاعری ہے وہ خود سے آنی چاہیے. اس میں یہ نہیں کہ اچھا اب آپ ایک پوئم لکھ رہے ہیں اور اس پوئم میں جو ہے آپ نے اس کے ساتھ تھوڑا سا رائم بنانا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے اور اسپیسیفک تھیمز اس پہ آپ کے پاس پوئٹری آنی چاہیے. اور پوئٹری کے حوالے سے اٹ از بینگ سیڈ کہ اف پوئٹری ڈز ناٹ کم ٹو یو لائک دا لیوز آن دا ٹریز دین اٹس بیٹر ناٹ کم. آسان بھاشا میں کہتے ہیں کہ اگر شاعری آپ کے پاس ایسے نہیں آ رہی جس طرح سے درخت پہ پتے آتے ہیں تو یہ پھر نہ آئے تو بہتر ہے, رائٹ. تو اسپونٹینیس اس کو کہا جاتا ہے جب خود بخود کوئی چیز ہو جاتی ہے. اینڈ آئی اگری, جس طرح شعراء کہتے ہیں کہ جو شعر جو ہے وہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں, تو اگر ایسی آتی ہے تو وہ شاعری اچھی ہوتی ہے, نہ کہ آپ اس میں پراپر کیلکولیشن کر رہے ہیں, اس کا سائز سیٹ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. This is my belief. You can disagree. So they believe poetry should come from spontaneous emotions. کہ جو آپ کی ایموشنز ہیں جو خود بخود نکل رہے ہیں پوئٹری وہاں سے آنی چاہیے. And writers should express personal experience. جو کوئی بھی آپ کا کلاکار ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کا پوئٹ ہوتا ہے, وہ جب کوئی بھی پوئٹری جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کی اسپیس ہونی چاہیے اس کے پاس کہ دس از واٹ آئی ایم فیلنگ, دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. ناٹ کہ اس ایج کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ نے یہ والی چیزیں بیان کرنی ہے تو یہی آئیں گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی جو پرسنل ایکسپیرینسز ہیں پوئٹس کی وہ بھی ان کو الاؤ ہوں. اینڈ نیچر, آئی لو اٹ, از دا ٹرو سورس آف انسپریشن. کہ جو آپ کا نیچر ہے, جو آپ کے پہاڑ ہے, درخت پتے ہیں, جانور ہیں, انسان ہیں اور سارا کچھ چاند سورج, یہ نیچر ہے. اور دے آر دا ٹرو سورس آف انسپریشن. ان سے انسپریشن لی جا سکتی ہے, آپ ان کو ڈینائی نہیں کر سکتے. لائک اللہ المائٹی ہیز سیڈ سو مینی ٹائمس کہ آپ دیکھیں اس نیچر میں جو میں نے بنایا ہوا ہے. اور پچھلی ایجز میں ان چیزوں کو ٹوٹلی اگنور کیا گیا تھا کہ نو یو ہیو ٹو لیو اٹ اپ, ان چیزوں پہ بات کریں. سو رومانٹک پوائٹس جو تھے وہ ان چیزوں کو وہ فوکس کر رہے تھے کہ بابا یہ چیزیں ہونی چاہیے. فرسٹ پوائنٹ کیا تھا ہمارا کہ یہ سٹارٹ ہوا ہے نیو کلاسیکل کے ریئیکشن پہ. نیو کلاسیکل میں آپ کے پاس کیا تھا؟ یہ والے پوائنٹس جو تھے لاجک, آرڈر اور بیلنس وغیرہ, ان چیزوں کے ریئیکشن میں ہے کہ نہیں آزادانہ آپ شیئر کہیں. سیکنڈ پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ دیٹ از انفلوئنس آف دا فرینچ ریولیوشن. کہ جو فرانس میں ایک ریولیوشن آیا تھا اراؤنڈ 1789 میں, اس کا بڑا اثر ہوا. اب جو فرینچ ریولیوشن ہے اس کی اپنی آپ میں ایک سٹوری ہے, وہ میں یہاں نہیں بتا پاؤں گا, آپ کو صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں. آپ بے شک اس کو تسلی سے پڑھیں اور مجھے ایک ایک پوائنٹ بھی آپ بتا سکتے ہیں. اس میں صرف یہ بتاؤں کہ اس ریولیوشن میں تھا کیا. سو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ایونٹس انفلوئنسنگ رومانٹسزم, کہ فرانس میں دنیا میں جب بھی کبھی کچھ ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ اسی اسپیسیفک
ایریا میں اس کے اثرات ہیں نہیں. لائک خان صاحب سیٹ کہ اگر اس طرح کا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز جو ہوں گے وہ فار بیانڈ ہوں گے, بہت دور تک جائیں گی. تو یہاں پہ بھی فرانس میں آ رہا ہے ایک ریولیوشن, تو اس کا اثر انگلینڈ میں بھی پڑ رہا ہے. اور کیا اثر ہے؟ دا ریولیوشن پروموٹڈ, وہ جو فرانس میں ریولیوشن آیا تھا اس نے کیا چیز پروموٹ کی تھا؟ آئیڈیاز آف لبرٹی, اکوالٹی, فریٹرنیٹی اینڈ ہیومینٹی. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ فرینچ ریولیوشن میں پروموٹ ہوئی تھیں, یہ والی آئیڈیاز. اور یہ جو فرینچ ریولیوشن تھا یہ پھر لائک اثر انداز ہوا تھا, یعنی یہ بڑھا کس چیز کی وجہ سے؟ امریکن ریولیوشن کی وجہ سے. اور پھر ان کی وجہ سے ریولیوشن پھر کیا انگلینڈ میں بھی ہے, امریکہ, فرینچ اینڈ دین انگلینڈ. تو اب وہاں آپ اس کی پوری ڈیٹیل پڑھیں, وہ اپنے آپ میں ایک الگ دنیا جو یہ ریولیوشن آیا تھا. ہمارا صرف فی الحال یہ ہے کہ فرانس میں جو ریولیوشن آیا تھا 1789 میں, وہاں پہ ان چاروں چیزوں کی بات کی گئی تھی, اور اس سے انگلینڈ والے بڑے متاثر ہوئے کہ وی شیل آلسو تھنک آف اٹ. دس از پوائنٹ نمبر 2. دین کمز پوائنٹ نمبر 3, دیٹ انفلوئنس آف دا انڈسٹریل ریولیوشن. یہ ایک ہے لائک, اور یہ بڑا جینون بھی ہے. اب کیا ہوا؟ اٹ لیڈ ٹو ریپڈ اربنائزیشن. اس کو پڑھنے سے پہلے, جب آپ کا انڈسٹریل ریولیوشن آتا ہے, اس کا مطلب ہے انڈسٹریز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو گئی تھی وہاں پہ, چھوٹی چھوٹی فیکٹریاں یا بڑی بڑی فیکٹریاں. اس کا نقصان کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے غربت تھی, بٹ دا پیپل ور سم ہاؤ ہیپی, دے وڈ اسپینڈ ٹائم ود دیئر فیملیز, تو لائک دے ور گیونگ ٹائم ٹو دیم سیلوز. اب جب فیکٹریز آئیں تو جہاں میں نے پڑھا اس میں یہ تھا کہ یہ جو لوگ ہیں وہ یہاں سے لائک whether that is a father and mother, son, daughter, جو بھی ہے, صبح نکل جاتے تھے فیکٹریز پہ, پورا دن کام کرتے, اور رات کو تکیے ہارے ان کو تھوڑی بہت مزدوری مل جاتی اور وہ اسی سے اپنا گزر بسر کرتے. تو اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ ایک تو چائلڈ لیبر بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں, چلو فیکٹری پہ کام کرو. اور سیکنڈلی یہ تھا کہ ان کی ہیلتھ بڑی افیکٹ ہوئی تھی اس چیز سے. یعنی جب آپ صبح دوپہر شام کام کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح سے آپ لوگ تو نہیں کر رہے, جس طرح سے لوگ کرتے ہیں نارملی, تو جب اس طرح کا 24 گھنٹے آپ کام کر رہے ہوتے تو آپ کا ہیلتھ کمپرومائز ہو رہا ہے, آپ نیچر کو ٹائم نہیں دے پا رہے, آپ خود کو ٹائم نہیں دے پا رہے. تو یہ چیزیں جو تھی وہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن میں یہ آئی تھی. سو اٹ لیڈ ٹو ریپڈ اربنائزیشن. لوگ جو تھے وہ گاؤں چھوڑ کے سٹیز کی طرف آنے لگے, کیونکہ فیکٹریز سٹیز میں تھی, پولوشن جو ہے وہ بڑھنے لگی. اب اس سے بھی نیچر ڈسٹروائے ہو رہا ہے, پولوشن سے بھی ہو رہا ہے, ہارش ورکنگ کنڈیشنز, اس پہ ہماری بات ہو چکی ہے, لاس آف رورل لائف, جو آپ کی گاؤں والی زندگی ہے, ولیج لائف, وہ تباہ ہونے لگی, وہ ختم ہونے لگی. جس طرح سے ابھی بھی لوگ پریفر نہیں کر رہے ہیں گاؤں میں سیٹل ہونے کا, دے وانٹ ٹو کم ٹو دا سٹیز, کیونکہ یہاں پہ فیسلٹیز ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہوئی تو پھر نیچر جو وہ ڈسٹروائے ہونے لگا. سو رومانٹک رائٹرز ریئیکٹڈ بائی سیلیبریٹنگ. اب وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے کہا کہ یار وی شیل تھنک آف اٹ, ان لوگوں کو واپس لے کے آنا انڈسٹریز سے نیچر کی طرف. اب انڈسٹریز سے نیچر کی طرف آنے کا قطعی یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ انڈسٹریز جو وہ لا کر, نو, دے ور گیون اے لیسن آف بیلنس, کہ آپ جو ہے بیلنس لائیں, تھوڑا وقت خود کو دیں, تھوڑا فیکٹریز کو دیں, کام کو بھی دیں. یہی چیز ہمیں دین بھی سکھا رہے, خود کو بھی ٹائم دیں, فیملی کو بھی ٹائم دیں, کام کو بھی ٹائم دیں. تو یہ پوئٹ کو یہ کام اسائن ہوا تھا کہ آپ نے ان لوگوں کو لانا ہے تھورڈ اے بیلنسڈ لائف. سو اب رومانٹک رائٹرز نے کیا کیا, انہوں نے ریئیکٹڈ بائی سیلیبریٹنگ نیچر, سمپلسٹی, رورل لینڈسکیپس اینڈ ٹریڈیشنل لائف. انہوں نے پھر اس چیز پہ فوکس کیا. اور جب بھی کسی بھی دور میں کوئی بھی چیز پڑھی جاتی ہے تو لکھی جاتی ہے, وہ پڑھنے کے لیے ہوتی ہے اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے. اگر آپ اس کو سمپل ورڈز میں سمجھنا چاہیں, یعنی اگر آپ کی ایج اس ٹائم 30 سے 40 ایج ہے آپ کی, تو اس ٹائم یو مائٹ ریکال کہ جو بلیک اینڈ وائٹ موویز چلتی تھی, تو بلیک اینڈ وائٹ کی موویز میں سارے گانے ہوا کرتے تھے اور سارے لو سانگز ہوا کرتے تھے.
کیونکہ اس ٹائم جو تھا پاکستان اور انڈیا کی سپریشن ہوئی تھی یا ہونے ان سے پہلے سپریشن کے پہلے بھی حالات صحیح نہیں تھے, جنگ ہو رہی تھی ہر جگہ پہ, تو دا پیپل ور ان اسٹریس. اب جب لوگ اسٹریس میں تھے تو اس کے لیے پھر آپ کا جو مووی انڈسٹری ہے انہوں نے کیا کہ ایسی موویز پروڈیوس کرنا شروع کی جو کہ دیکھ کے بندے کو اچھی لگتی ہیں, اور وہ ایوالو ہوتی ہی رہی. پھر آپ 90s میں دیکھیں, آپ سب کے فیوریٹ گانے ہوں گے 90s کے, تو وہ پھر میوزک پہ تھا. اب آج کل آپ دیکھیں دیر از وولگیرٹی, کچھ بھی نہیں. کچھ اسپائز موویز جو ہوتی ہیں ایجنسیز وغیرہ کی آرمی کی ہوتی ہیں, لیکن اکثر جو وولگیرٹی کی طرف ہے. سو یو کین امیجن کہ یہ شفٹ کہاں سے کہاں تک آ رہا ہے. تو یہاں پہ بھی انہوں نے نیچر کے بارے میں لکھنا شروع کیا, لوگوں کو بتانا شروع کرے ان دا فارم آف پروز, ان دا فارم آف پوئٹری, کہ آپ نیچر کو پڑھیں. تو اس کے امپیکٹس تو ظاہر آئے تھے, وہ ہم آگے جا کے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے. فرسٹ کیا تھا, نیو کلاسیکل کے ریئیکشن میں تھا. سیکنڈ آپ کے پاس کیا تھا, فرینچ ریولوشن. تھرڈ آپ کا جو ہے وہ انڈسٹریل ریولوشن پہ تھا. فورتھ آپ کا ہے پبلیکیشن آف لیریکل بیلڈس. اب یہ جو لیریکل بیلڈس ہیں, پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ہوا تھا. یہ کلیکشن آف پوئمز ہیں جو کس نے پبلش کرائی تھی, وہ ہم یہاں پڑھیں گے. سو دس ایج بگین ود دا پبلیکیشن آف لیریکل بیلڈز ان 1798. 1798 میں جو ہے وہ یہ ایج سٹارٹ ہو گئی تھی. ولیم ورڈزورتھ, ایک تو ان کا نام آپ دیکھ کتنا پیارا نام ہے, ورڈزورتھ, الفاظ کی جو ورتھ ہے, جو قیمت ہے, سو بڑا حسین نام ہے ان کا. ولیم ورڈزورتھ اینڈ ایس ٹی کولرج, یہ دو بندے تھے. انہوں نے اپنی پوائمز لکھی تھی. دے ور اباؤٹ لو, دے ور اباؤٹ نیچر, انڈیپینڈنس, وہ ایک ساتھ کی اور پھر ان کو لیریکل بیلڈ کا نام دیا, اینڈ دے گاٹ اٹ پبلشڈ. اس کتاب نے اب کیا ہے, دس بک ریوولوشنلائزڈ انگلش پوئٹری. ریوولوشن آیا اس کتاب کی وجہ سے انگریزی کی پوئٹری میں. بیکاز کیوں, اس میں کیا تھا, اٹ یوز سمپل لینگویج, آسان بھاشا میں یہ لکھا گیا تھا, پرانے انگلش کی طرح نہیں تھا. اب بھی جب آپ ورڈزورتھ کی پوائمز پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا کس نے لکھا کیا ہے. اینڈ فوکسڈ آن کامن پیپل, عام لوگوں پہ اس نے فوکس کیا, اس کی بات کی تھی. اینڈ ایمفیسائزڈ ایموشن اینڈ امیجنیشن, وہی جو ان کی ٹریس ہے اس ایج کی. تو ان لوگوں نے اس لیریکل بیلڈ میں یہ چیزیں جو ہیں ان کا ذکر کیا تھا. اس کے بعد ورڈزورتھ لیٹر ڈیفائنڈ پوئٹری ایز, اس نے پوئٹری کے بارے میں کیا کہا جو میں نے پہلے بھی شاید تھوڑا ذکر کیا ہوا ہے. دا اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس, دا اسپونٹینیس اوور فلو آف پاورفل فیلنگس, جو آپ کی فیلنگس خود سے آتی ہیں, دے آر پاورفل اینڈ دے آر اسپونٹینیس, وہ خود سے آ رہی ہوتی. سو دس از ون آف دا ڈیفینیشنز آف پوئٹری. اگر آپ ابھی تک بچے ہیں, یونیورسٹی نہیں گئے ہوئے ہیں, ابھی FSC کے ہیں, تو جیسے آپ یونیورسٹی جائیں گے فرسٹ سیمسٹر میں, جب آپ کی پوئٹری کی کوئی ٹیچر آئیں گی آپ کے پاس یا آئیں گے, سو بیفور دا اسٹارٹ دے مائٹ آسک یو واٹ از پوئٹری, وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی اٹ. تو جب مجھ سے پوچھا گیا تھا تو میں نے یہ ڈیفینیشن پڑھی ہوئی تھی. آئی ریمبر سر طاہر, ہی آسکڈ ڈیفینیشن, تو میں نے یہ ڈیفینیشن بتائی تھی. اینڈ ہی سیڈ ہیو یو ہرڈ ہم, میں نے کہا ڈیفینیشن میں نے سنی ہے, جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں. سو ہی واز ون آف مائی موسٹ فیوریٹ ٹیچرس. اچھا, تو یہاں پہ آ کے اٹ کمس ٹو این اینڈ, اور یہ اس کا فرسٹ پارٹ ہے. آگے جا کے ہم کیا پڑھ رہے ہیں, آگے جا کے ہم فیچرز پڑھ رہے ہیں. نیکسٹ پارٹ میں فیچرز آف دا رومانٹک ایج, اور میجر پوائٹس ہم اس کے پڑھیں گے, میجر رائٹرز اس کے پڑھیں گے, جو آپ کے پروز رائٹرز ہیں, جنہوں نے ناولز وغیرہ لکھے ہوں گے وہ. اور اس کے بعد میجر ڈیولپمنٹس آف دے, اس ایج میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اس کے لیے میں بھی آئی ہیو ٹو ڈیوائڈ دس ایج انٹو 3, تو پارٹ 1, 2 and 3 میں بھی کر سکتا ہوں. سو اٹ ڈپینڈز اپان دا لینتھ آف اٹ. So this is all for part 1 of the romantic age. I would love to see you in the part 2 of it. So thank you so much.